चिल्लास जहाँ लिटरेसी रेट भी कम है, वहाँ के लोगों के हवाले से भी बहुत सारे मनफी परसेप्शंस भी हैं। उस इलाके से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि मैं जिस तहरीक में हूँ उस तहरीक की डायरेक्शन क्या है, और डायरेक्शंस का जब तयन नहीं है तो ये सफर कहाँ तक जा सकते हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने उस डायरेक्शन को चेंज करने का फैसला किया, और मुझे लग रहा था कि हमारे कोई संप नहीं है। पिके में, बलूचिस्तान में, दगर जो तहरीकें हैं, उनके लोग असेंबली और सेनेट में बैठे हुए वो सेपरेट होने की बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये फिरकावारियत हमारी अपनी नहीं है। इनकलाब ईरान के बाद जिस तरह पाकिस्तान भर में एक माहौल और मिजाज चला, उसके कुछ इम्पैक्ट गिलगित बल्तिस्तान में भी पड़े। सलाम दोस्तों, उर्दू इंटरनेशनल के खुसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। आज हमारे मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत के तर्जुमान जनाब फैजुल्लाह फिराक। इससे पहले कि हम फैजुल्लाह फिराक साहब से अपने सवालनामे से सवालात पूछें, पहले मैं आप दोस्तों को एक मुख्तसर तारुफ फैजुल्लाह फिराक साहब का करवाना चाहता हूँ। ये साल 2009 था, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मैं अपने एक दोस्त के साथ रावलपिंडी के डबल रोड पर वाक़या मुबारक होटल पे खाना खा रहा हूँ, और मैं उस दोस्त को बता रहा हूँ कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, अब मैं क्या करूँ। मेरे से पीछे वाली एक कुर्सी पर एक साहब खाना खा रहे हैं और वो पलट कर मुझे कहते हैं कि तुम कहाँ पढ़ते हो। मैं जवाब देता हूँ कि मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो वो कहते हैं मैं नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, यहीं कमर्शियल मार्केट में रहता हूँ, मेरे कमरे में एक चारपाई खाली है, तुम चाहो तो आकर उस पर रह सकते हो। उन्होंने मुझसे मेरा नाम इस ऑफर के बाद पूछा था। इस तरह के मिजाज रखते हैं जनाब फैजुल्लाह फिराक साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस सारे इर्तिका से गुजर कर आज इस मकाम तक कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि जिस ज़माने में मैं उन्हें मिला था उस ज़माने में उनकी शोहरत कॉमरेड फैजुल्लाह फिराक के तौर पर हुआ करती थी। बहुत शुक्रिया फिराक साहब, और मोस्ट वेलकम उर्दू इंटरनेशनल के लिए वक्त निकालने पर। बहुत शुक्रिया। आप मुझे बड़ी खुशी है कि एक बार फिर सांसें बाकी, सोबत बाकी, आप नॉस्टैल्जिक कर दिया मुझे, और पता नहीं कितने साल माजी में लेके गए कि 16 साल से उस याद के जो दरीचे हैं, उन दरीचों में कई कहानियाँ पोशीदा हैं। और एक मुख्तसर सा हवाला ये भी था जो आपने बताया, और इस तरह की कई अनगिनत कहानियाँ जो ज़िंदगी से गुजरी है। तो मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का एक ऐसा पसमानदा इलाका, चिल्लास जहाँ लिटरेसी रेट भी कम है, वहाँ के लोगों के हवाले से भी बहुत सारे मनफी परसेप्शंस भी हैं। उस इलाके से मेरा ताल्लुक है, और मेरी ज़िंदगी की जो अपनी ज़िंदगी की जर्नी है, वो भी कुछ वल्नरेबल है, क्योंकि कंफर्ट जोन पे मैं आज भी बिलीव नहीं रखता। लेकिन नेचर भी मेरे साथ ऐसे ही शुरू से डिवाइन सिलसिला चल पड़ा कि मैं 2 साल का था, मेरी वालिदा फ़ौत हो गई, और मैं अपने वालिदा को नहीं जानता, उसके चेहरे का भी नहीं पता। 8-9 साल की उम्र में मेरा वालिद साहब फ़ौत हो गया, तो मैं 9 साल की उम्र में यतीम था। बड़ा भाई था और भाई थे, उन्होंने सहारा दिया, माशरे में धक्के खाते रहे, मुश्किलात से गुज़रते रहे, टाट के स्कूल में पढ़ा, थ्रू आउट में मैट्रिक तक उर्दू मीडियम में हमने तालीम हासिल की, उस इलाके से, वो हार्श इलाके से। और 8वीं क्लास 7वीं क्लास में था, मैं लाइब्रेरी जाता था, 3-3 साल मैंने सैकड़ों किताबें लाइब्रेरी में उस शहर में मैंने पढ़ी। और 8वीं क्लास में था, मेरी पहली जंग अखबार में कहानी छपी थी, जो बच्चों का एडिशन था, और वो कहानी अखबार से काट के मैं अपने जेब में डालकर कई महीने मैं जेब के अंदर उसको रखा हुआ था। कुछ दिन होते थे मैं उसको निकालता था, वही कहानी मेरी मोटिवेशन का आगाज़ था, और मुझे उस कहानी ने बताया था कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उसने मेरे मोटिवेशन को तहरीक दी थी, और मैं लिखने पढ़ने का शऊर ज़ौक़ था, शायरी भी करता था। और इसी तरह उर्दू मीडियम में मैट्रिक के बाद एफएससी वहाँ कोशिश की, वहाँ ना हो सका, हालात स्कर्दू चला गया, डिग्री कॉलेज चलास में ना हो सका, फिर कराची चला गया। एफएससी कराची से करने के बाद उर्दू यूनिवर्सिटी कराची से ग्रेजुएशन उर्दू लिटरेचर में किया। उसके बाद मास्टर्स के लिए इस्लामाबाद चले आए, जिस पीरियड की आप बात करते हैं। नमल में मैंने एमए के अंदर आगाज़ किया। लाज़मी बात है, स्टूडेंट लाइफ थी, कॉलेजेस में हम जज्बाती लगाव रखते थे। तो ये और कौमपरस्त सियासी नज़रिए पर यकीन रखने से ये सफ़र कैसे तय हुआ? सियासी इर्तिका क्या क्या आप आज विफाक की ये सियासत की देखिए तरफ देखिए जो एवोल्यूशन जो है, ये इंसान के ज़िंदगी का हिस्सा है, और जो इर्तिका है वो इंसानी सफ़र को पुख्ता करता है, बिल्कुल और जहाँ इर्तिका ना हो वहाँ पे डिज़ास्टर आ जाते हैं। तो ये जो एवोल्यूशन है, ये फ़िक्र में भी मुमकिन है, सफ़र में भी मुमकिन है, ख़यालात में भी मुमकिन है, जद्दोजहद में भी मुमकिन है। आप देखें अल्लामा इक़बाल की इब्तिदाई शायरी किस तरह की थी, जी। और वक़्त के हिसाब से मिल्लत तक का सफ़र तय करता रहा, उसके बाद तो फिर बहुत बड़ी बात करता रहा। आप हर सफ़र में देखें, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कांग्रेस में थे,
اور بعد میں مسلم لیگ میں آ گئے. اور اسی طرح قوموں کی تاریخ میں بھی اگر ایک 8ویں کلاس کا جو بچہ ہے وہ جو ذہنی شعور کی سطح رکھتا ہے وہ میٹرک میں جب چلا جاتا ہے تو 8ویں کلاس کا نہیں رہتا, بالکل وہ میٹرک کا سوچتا ہے. جب وہ انٹرمیڈیٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ میٹرک کا نہیں سوچتا, انٹرمیڈیٹ کا سوچتا. بس یونیورسٹی لائف میں چلا جاتا ہے تو وہ کالج کا نہیں رہتا, یونیورسٹی لیول کا سوچتا ہے. اسی طرح وہ پی ایچ ڈی اسکالر بنتا ہے تو یونیورسٹی سے بھی اونچی اپروچ ہوتی ہے. یہ ایوولوشن ہے, یہ ذہنی نشوونما کا, گروتھ کا, سوچنے کا, فکر کا, انداز کا آپ کا ارتقاء ہے. تو میں نے بھی ایک ارتقائی سفر سیاسی طور پہ بھی طے کیا, چونکہ کالج اور یونیورسٹی لائف میں چونکہ میں اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی وابستہ رہا ہوں, اور اس کے بعد میں جو نیشنلسٹ ہماری جماعتیں تھیں گلگت بلتستان کی ان میں بھی میں نے کام کیا ہے. اور اس کے بعد میں جی بی کی اسٹوڈنٹ الائنس جو مختلف جماعت اسٹوڈنٹ ونگ کے تھے ان کا بھی میں صدور اور چیئرمین رہا ہوں مختلف اوقات میں. وہاں سے چھپنے والے مختلف میگزین کی ایڈیٹر بھی رہا ہوں, اور اس سے پہلے اردو یونیورسٹی سے چھپنے والا میگزین اردو میگزین تھا کراچی میں, اس کا بھی ایڈیٹر تھا. اور اسی طرح میرا سفر چل پڑا یہاں تک, اور پھر میں نے ایم اے کیا نیشنل یونیورسٹی اور ماڈرن لینگویج اسلام آباد سے. جی تو اس کے بعد میرا سفر یہاں پہ رکا نہیں, کیونکہ میری ایک روح بے چین تھی. آپ میں استاد ہو گئے. استاد ہو گئے, درس و تدریس سے وابستہ ہو گیا, مختلف کالجوں میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ پڑھاتا رہا. اور 2011 میں جب ایوولوشن کی آپ بات کرتے ہیں جی کہ ایک موڑ ایسا آیا جب میں ایم اے کے 3rd سیمسٹر میں تھا تو مجھے ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ میں جس تحریک میں ہوں اس تحریک کی ڈائریکشن کیا ہے, میں جا کہاں رہا ہوں. میں نے ایک ریسرچ شروع کیا, اور اس ریسرچ کے بعد میں نے اپنے لیڈرشپ سے کچھ سوال جواب کیے, اور اس سوال جواب کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر کچھ چیزیں ایسی تھی وہ لیک کرتی تھی, مس کرتی تھی. تو میرے ذہن میں یہ میرے خیال آیا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں, اور ڈائریکشنز کا جب تعین نہیں ہے تو یہ سفر کہاں تک جا سکتے ہیں. تو پھر وہاں پہ میں نے اس ڈائریکشن کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہماری کوئی سمت نہیں ہے, ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. خیالات سے کسی حد تک وابستگی بھی ہو سکتی تھی, کچھ خیالات پہ ایگری بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں سمت نہ ہو, جہاں خیالات کی پختگی اور درستگی نہ ہو, اور آپ کے ڈائریکشن ہی غلط ہو, تو آپ کہیں پہ ٹھوکر تو کھا سکتے ہیں, ہرڈلز کا سامنا تو کر سکتے ہیں, آپ منزل مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ میرے اوپر کوئی پریشر اس طرح کا نہیں تھا. تو میں نے 3rd سیمسٹر میں ہی اس طلبہ ونگ سے علیحدگی کا اعلان کیا, اور اکیلا علیحدہ نہیں ہوا, 200-250 یوتھ کو اس وقت میرے اپنے ساتھ ملا کے پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ اس زمانے میں چلا گیا تھا, اور یوتھ کی ایک فیڈریشن کی پولیٹکس کی طرف میں آ گیا, چونکہ میری زندگی کا ایک سیاسی ارتقاء تھا, اور سیاسی ارتقاء کا یہ پہلا عمل تھا. اس کے بعد میں چلا گیا گلگت بلتستان واپس, تو میں نے وہاں پہ صحافت کا آغاز کیا. جیو جنگ گروپ سے میں وابستہ رہا, ان کو رپورٹنگ کرتا رہا, اور اس کے بعد میں سچ ٹی وی کے اندر ایز اے اینکر پرسن کے طور پر بھی گلگت بلتستان افیئرز کے نام سے ایک پروگرام کو ہوسٹ کیا. اور اس کے بعد میں ایس پی آر کے ہلال میگزین کو رکھتا رہا. گلگت بلتستان جو اخبارات ہیں ڈیلی کیٹو کا میں بیورو چیف رہا. اس کے بعد اوصاف میں اور دیگر بات شمال وغیرہ جتنے بھی وہاں کے نیوز پیپرز ہیں وہاں پہ میں کئی عرصے سے ہزاروں میرے آرٹیکل وہاں پہ چھپ چکے ہیں. گلگت بلتستان کے سماجی, سیاسی اور معاشی ڈھانچے کے اوپر خاص کر ضلع دیامر اور چلاش جیسے علاقے سے اٹھ کے میں نے وہاں پہ ایک نئی سوچ, ایک نئی ٹرین اور ایک نئی صحافتی رویہ دینے کی کوشش کی. اور اس کے بعد کالجوں میں درس و تدریس سے بھی وابستہ رہا, کئی کالجوں میں پڑھایا, آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول, آر وی پبلک اسکول, کریڈٹ کالجز, ڈگری کالجز. پھر میں مستقل فیکلٹی بن گیا ایج اے 17 پہ تو میں نے اسے ریزائن کر دیا, کیونکہ نوکری مزاج تو تھا نہیں. میں مستعفی ہو کے میں سیاست میں آ گیا, اور حکومت کا پہلے 2 دفعہ تھا, اب تیسری دفعہ میں اسپوکس پرسن ہوں, اور یہ میری کنزیکٹیولی کے بعد میری یہ ہیٹ ٹرک ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہوں. ماشاء اللہ. دیکھیں فراق, میں چونکہ آپ کو پچھلے 1.5 دہائی سے جانتا ہوں, تو میرے سامنے ہے آپ کی سیاسی, سماجی اور فکری جو شعور آپ میں ہے, اس کا ارتقاء میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. تو میرے خیال سے یہ مختصر لفظوں میں آپ نے جن 16 سالوں کا احاطہ کیا ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, خاص طور پر ہمارے ینگ دیکھنے والوں کے لیے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے, آپ کی زندگی ان کے لیے ایک بہت شاندار ایگزامپل ہے. اللہ کرے لوگ ہماری بات سنیں اور آپ کے اس فکری سفر سے سیکھ سکیں. میں دوسرا سوال آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں آپ کے تعارف کے بعد, وہ یہ کہ ابھی 2 دن پہلے ہم نے گلگت بلتستان کا یوم آزادی منایا ہے, اور پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری گلگت بلتستان کے دورے پہ تھے, اور آصف علی زرداری وہاں بات کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں جی بی کی ایک اپنی ایئر لائن ہونی چاہیے, رائٹ, اور کیوں نہیں کہ جی بی کے لوگ بہت سارے معاملات میں خود مختار ہونے چاہیے. ہمیں
جو پاکستان کے وفاق کے باقی اکائیوں میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں ذرا یہ سمجھائیے کہ یہ گلگت بلتستان کا یوم آزادی پاکستان کے یوم آزادی سے مختلف کیوں ہے، اور گلگت بلتستان اور پاکستان کے وفاق کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو سوال ہے یہ آج بھی تشنا طلب ہے، لیکن میں اس کا تھوڑا سا مختصر ہسٹوریکل پہلو آپ کو سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے وہ 1947 میں ریاست جموں و کشمیر کا تیسرا پروونس تھا، یعنی اسٹیٹ آف جموں و کشمیر کی تیسری اکائی تھی۔ 14 اگست 1947 کو بر صغیر کے سینے پر پاکستان معرض وجود میں آیا، تو اس وقت بھی ہم ڈوگرا کے غلام تھے، اور گلگت میں جو اس وقت کے گورنر رول کر رہے تھے ڈوگرا سرکار کے، اس کا نام تھا بریگیڈیئر گنسارا سنگھ۔ 14 اگست 47 میں پاکستان بنا تو ہم ستمبر میں بھی غلام تھے، اکتوبر میں بھی غلام تھے، اور ڈوگرا کی ادھر۔ اس کے بعد جب یہ ایک ہوا چلی اور ایک نظریے کی باز گشت ہمالہ اور ہندوکش کی پہاڑوں سے ٹکرائی کہ ایک کلمے کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک ریاست بر صغیر کے سینے پہ بنی ہے، تو ہمارے جو فور فادرز تھے اس زمانے کے، جو گلگت سکاؤٹ تھی یا مقامی جو انڈیجنس لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس ڈوگرے کو بھی یہاں سے بگا کے ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور اس علاقے کو ریوولٹ کر کے اس آئیڈیالوجیکل ریاست کے ساتھ الائن کرنا چاہتے ہیں جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہے۔ پھر گلگت کے اندر ایک بغاوت نے جنم لیا، اور میں آپ کے فورم سے یہ بتاتا چلوں، چونکہ یہ انٹلیکچوئل جو اسٹوڈنٹ ہے، ریسرچر ہے، ان کے لیے نئی بات نہ بھی ہو اور کچھ کے لیے نہیں ہو، ایک گلوبل ریلیونسی اس وقت گلگت بلتستان میں ایگزسٹ کر رہی تھی۔ روس اس رستے سے چائنا تک جانا چاہتا تھا، اور برٹش وہاں پہ رشیا کو روکنا چاہتا تھا، اور اوپر سے کنٹرول برطانیہ کا تھا، ایجنسیاں تھیں، اور نیچے سے انہوں نے ڈوگرا کو 60 سالہ پٹے پہ اس علاقے کو دیا تھا۔ انتظامی طور پر بریگیڈیئر گنسارا سنگھ جو ڈوگرا اسٹیٹ کا نمائندہ تھا وہ وہاں رول کرتا تھا، اوپر سے سرپرستی انگریز خود کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنا پٹا اچانک ختم کر دیا اپنا ٹائم فریم سے پہلے ہی۔ 47 میں انہوں نے ان کو کہا کہ میجر براؤن کو گلگت سکوٹ کا کمانڈنٹ بناؤ، ہم اس علاقے کو ڈوگرا کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت ایک ایسی سوچ وہاں لوگوں میں آ گئی کہ ہم اس علاقے کو آزاد کر کے پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہاں کی گلگت سکاؤٹ جو بنیادی طور پر گنسارا سنگھ کے سرپرستی میں تھی، انہوں نے گنسارا سنگھ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، عالم بغاوت بلند کیا، لوگوں نے ان کا سپورٹ کیا، اور کرنل حسن خان، اس وقت کرنل حسن خان جو آزادی کا ہیرو ہے، وہ کشمیر انفنٹری میں تھے، کشمیر میں، وہاں سے وہ آئے، وہ گنسارا سنگھ کا حال چیک کرنے آئے تو گلگت بلتستان کے لوگ یک طرفہ آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے، تو کرنل حسن خان اپنے لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس آزادی کی تحریک کو لیڈ کیا۔ اس میں انگریز نے رشیا کی خوف سے، روس کی خوف سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے اس آزادی کے لیے، تو لوگوں نے وہاں پہ بغاوت کی۔ بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی بڑا اس طرح کا نہیں ہوا، لیکن ایک یونیک قسم کی جنگ ہوئی ہے جس میں بریگیڈیئر گنسارا سنگھ سرنڈر ہوا ہے، اس کو ارسٹ کیا گیا ہے، اور وہاں سے بگا کر گلگت بلتستان کی فضا، گلگت اور ویسینٹی کی فضاؤں میں 1 نومبر 1947 کو آزادی کا پرچم لہرایا۔ اب بلتستان کا جو علاقہ ہے وہ اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا، اور روندو کے جو راجا تھے مقپون، اس نے کرنل حسن کو کہا کہ بلتستان کو بھی آزاد کرانا ہے۔ وہاں پہ بلتستان کی جو قوم ہے اس نے ایک بڑی جنگ لڑی ایک غیر متزلزل عزم کے ساتھ، اور 1 سال بعد 14 اگست 1948 کو بلتستان کا علاقہ جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے ڈوگرا سے۔ اور اس کے بعد یہ دارالتانگل کے جو علاقے ہیں چلاس سے متصل، یہ چونکہ یاغستانی علاقے تھے، یہ جا کے 52 میں 1952 میں ایک اگریمنٹ کے تحت انتظامی طور پر ریاست کو اور گلگت بلتستان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یوں ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو آج ہم کہتے ہیں، یہ 3 مختلف ٹیریٹریز مختلف اوقات میں آپس میں مل جاتی ہیں، جسے ہم گلگت بلتستان کہتے ہیں۔ اب ہوا کیا، 47 میں یہ علاقہ جب آزاد ہوا تو اس وقت ہمارے لوگوں نے تو کشمیر اسٹیٹ سے آزادی لی، اور میر آف نگیر اور میر آف ہنزا نے خط لکھا مسٹر جناح کو، کراچی کیپٹل تھا، مسٹر جناح نے خان عبدالقیوم خان غالباً کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کو کہا کہ اس خطے کو جا کے دیکھیں، اور سردار قیوم صاحب، وہ اس نے جو وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے صاحبزادہ عبدالقیوم صاحب، انہوں نے ایک نائب تحصیلدار کو گلگت بھیجا جس کا نام تھا سردار عالم خان۔ اس وقت کراکرم ہائی وے تو تھی نہیں، کوئی کنیکٹیوٹی اس طرح کی نہیں تھی، کچی ٹریکس تھی، پونی ٹریکس تھی۔ ایک گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ گلگت جاتا ہے، اور گلگت میں چونکہ کلامتی ریاست بن چکی تھی گلگت، جس کا ایک پریزیڈنٹ بھی چنا گیا تھا راجہ شاریس خان، اور کرنل حسن خان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا تھا اسٹیٹ کا۔ جب وہ سردار عالم گلگت پہنچتا ہے تو ریاست کے پریزیڈنٹ نے نائب تحصیلدار کا استقبال کیا، اور اس کو اس کرسی پہ بٹھا دیا جہاں سے بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو اٹھا کے پھینک دیا تھا۔
اس کے اندر جو راز ہے، فلسفہ تھا، وہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو قائد اعظم کی کسی ایلچی کا انتظار تھا، پاکستان کے کسی نمائندے کا انتظار تھا، اس چیز کا انتظار نہیں تھا کہ کس عہدے کا آدمی آئے گا یہاں پہ، ان کو پاکستان کی ریپرزینٹیٹو کا انتظار تھا اور بڑے شدت اور اشتیاق سے انتظار تھا۔ اس کو بٹھا دیا اور اس کو پولیٹیکل ایجنٹ بن گیا۔ اس نے کچھ مہینے بعد وہاں پہ ایف سی آر لگا دیا، اور جس طرح فاٹا میں تھا، اور وہ ایف سی آر کا سخت قانون ہوتا آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد 1949 میں جا کے 28 اپریل 1949 کو کراچی میں اگریمنٹ ہوتا ہے، کراچی ایکارڈ جس کو کہتے ہیں، جس میں اس زمانے کے وزیر بے محکمہ مشتاق گرمانی اور 2 کشمیری لیڈرشپ تھی، جن میں سردار ابراہیم اور غلام عباس صاحب نے ایک اگریمنٹ سائن کیا، اور اس اگریمنٹ کے نتیجے میں انتظامی طور پر گلگت بلتستان کا جو کنٹرول ہے وہ اسلام آباد فیڈرل کو سونپا گیا، اور وہاں کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ملازموں کی تنخواہیں ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، وہ وفاق پر لازم قرار دیا گیا۔ اب مسئلہ کیا ہوا یہاں پہ؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جواہر لال نہرو، اس کو تو تکلیف تھی اس علاقے کٹ کی اس طرف آیا تھا، وہ اقوام متحدہ میں چلے گئے، پھر ہمارے طرف سے بھی اقوام متحدہ میں یہ کیس گیا، یونائٹڈ نیشن میں۔ ہمارے والوں کا خیال یہ تھا کہ اس خطے میں یو این کے زیر انتظام بہت جلد پلبسائڈ ہوگی، تو یہ جو گلگت بلتستان کا مسلم ووٹ ہے وہ پاکستان کو پڑے گا۔ اس طرح سے کنسپریزیز تھی، ہندوستان کی طرف سے بڑی سازشیں تھیں، تو آج تک وہ پلبسائڈ نہیں ہو سکا، اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کے اندر گلگت بلتستان کے کچھ علاقے کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ڈکلیئر کیے گئے، جس وجہ سے آج تک پراپر کانسٹیٹیوشن اور قومی اسمبلی، سینٹ اور این ایف سی کے معاملات گلگت بلتستان کی طے نہ ہو سکے۔ یہ بنیادی وجہ تھی کشمیر کی۔ لیکن اس کے بعد وہاں پولیٹیکل ایوولوشن تو چلتا رہا۔ ایوب خان کے زمانے میں لوکل گورنمنٹ کے وہاں پہ الیکشن ہوئے، اور نمبرداروں کے ذریعے اس نے لوگوں کا چناؤ کیا۔ وہ جو بی ڈی سسٹم تھا اس میں وہ ٹی میں بھی الیکشن، جی وہ ایوب خان کے زمانے میں 60 میں ہے۔ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو اس خطے کا دورہ کرتا ہے، اور اس نے وہاں پہ ایف سی آر کا خاتمہ کر دیا، راجگیر نظام کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ ڈسپیوٹڈ علاقے تھے، تو اس نے ایسا کر دیا کہ وہاں کی کچھ چیزوں پہ سبسڈی دی، جیسے ویٹ ہے، پیٹرول ڈیزل وغیرہ پہ بھی اس زمانے میں، نمک پہ سنا ہے ہم نے۔ تو اس کے بعد ایک اسمبلی کا سلسلہ چلا، اپنا چناؤ ہوتا رہا، لیکن چیف ایگزیکٹو وزیر امور کشمیر ہوتا تھا، وہ کسی صوبے سے آتا تھا، ہمارا تو ووٹ بھی اس کو نہیں جاتا تھا، وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا ہمارا۔ یہ ایوولوشن 80s میں تک چلتا رہا۔ 90s میں محترمہ بینظیر بھٹو نے پہلی دفعہ گلگت بلتستان سے 3 ایڈوائزرز لیے پرائم منسٹر کے، یہ بھی ایک بڑا سٹیپ تھا۔ بالکل۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کا آغاز کر دیا۔ جب جنرل مشرف کا زمانہ آیا تو اس نے بہت بڑے گلگت بلتستان میں کام کیا، میرے شدید اختلاف ہے اس سے، لیکن وہاں پہ پہلی یونیورسٹی جنرل مشرف نے دیا، سڑکیں بنائے، ڈیولپمنٹ کا روڈ میپ چلایا، اور پولیٹیکل ریفارمز کے حوالے سے پہلا فیصلہ کیا مشرف نے کہ اس خطے کو پولیٹیکل ریفارم دی جائے۔ اس نے ایک ڈرافٹ بنانے کی کوشش کی، مشاورتیں کی، اسمبلی کے اندر جی وی کے نام کے اوپر ووٹنگ کیا، نام کے اوپر ڈسکشنز ہوئی، بزنس ہوا اسمبلی کا کہ نام کیا ہونا چاہیے، پھر گلگت بلتستان پہ میجارٹی اتفاق ہوا۔ اس کے بعد مشرف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو اسلام آباد میں چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، زرداری صاحب اس وقت بھی 2009 میں پریزیڈنٹ تھے، پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر اپنے اصلاحاتی روایت کو پروان چڑھاتے ہوئے ایک بار پھر گلگت بلتستان کی پروونس کا اعلان کر دیا، اور یہ صوبہ انتظامی صوبہ ڈکلیئر کیا گیا، جی وی کو 5واں انتظامی صوبہ، اور اس کے اندر وزیر اعلیٰ اور گورنر جیسے عہدے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیے گئے، منسٹرز اور کیبنٹ انٹروڈیوس کی گئی، اور بہت سارے اختیارات گلگت بلتستان اسمبلی کو ڈیوالو کیے گئے۔ اس 2010 میں یہ جو ہوا، 2009 میں 9-10 میں اس کا نام کیا تھا؟ اس جی بی گورننس آرڈر، نہیں جی بی گورننس امپاورمنٹ، سیلف گورننس امپاورمنٹ آرڈر 2009 جی یہ تھا، اور اس کے تحت وہاں گورنر اور وزیر اعلیٰ جیسے عہدے آئے، اور بیچ میں امور کشمیر کا جو ہمارا چیف ایگزیکٹو والا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ڈائریکٹ وہاں کے چیف منسٹر اور گورنر کی ایکسیس پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، نیشنل سیکورٹی کونسل اور پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ تک ہو گئی، تو ایک ایکسیس وہاں کی لیڈرشپ کو ملی۔ اور اس کے بعد پھر ایک آرڈر 2018 بھی آیا خاقان عباسی کے زمانے میں، اس میں بہت سارے جی بھی ایک کونسل بنا امبریلا، اس کونسل کو 52 سبجیکٹ کے اختیارات دیے گئے، اور اس کے بعد جب 2018 کا آرڈر آیا خاقان عباسی صاحب کا، تو اس میں کچھ اختیارات اٹھا کے اس کونسل کے اختیارات جی بھی گورنمنٹ کو ڈیولپ کیے گئے، واپس کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ پھر ریفارمز کمیٹی بنی۔ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے، اس نے سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی، ریکمنڈیشن مرتب ہوئے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہ ہوا آج تک۔ اس کے بعد عمران خان صاحب آئے، اس نے بھی ایک کمیٹی بنائی جی بی کے حوالے سے کہ اس کو مکمل قومی دہارے میں شامل کیا جائے، لیکن وہ ریکمنڈیشن بھی پہ بھی آج تک عمل درآمد
نہ ہوا تو اس وقت گلگت بلتستان جو ہے انتظامی صوبہ ہے، وفاق کے ساتھ ان کا ایک زبردست قسم کا تعلق ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، گلگت بلتستان واحد ٹیریٹری ہے کہ جہاں کے لوگوں نے اس خطے کو خود ریوولٹ کیا اور بائی چوائس پاکستانی. ایسی مثال پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں بالکل ملتی. ایسا ہے. دوسری بات، وہاں پہ کوئی بڑا ایجنٹ آج تک نہیں پکڑا گیا ہے. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ سب نیشنلزم کے نام پہ وہاں کوئی کبھی قتل و غارت گری نہیں ہوئی ہے. یا تو کسی نے نعرہ لگایا ہے یا کسی نے رسالہ لکھا ہے. اور چوتھی بات، وہاں کے جتنے بھی، حالانکہ سیکٹرین ڈائیورسٹیز ہیں، لینگوسٹک ڈائیورسٹیز ہیں وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے نام پہ گلگت بلتستان میں ایک یونٹی ہے اور انٹیگریشن کی سب سے بڑی مثال ہے. آج آپ دیکھیں اس ملک کے اندر تمام صوبوں میں جہاں بھی تحریکیں چل رہی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر چل رہی ہے. پکے میں، بلوچستان میں، دیگر جو تحریکیں ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں. ان کے لوگ اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سپریٹ ہونے کی بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ جڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہ زمین آسمان کا فرق. واحد دنیا کے لوگ ہیں جو انیکسیشن چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، جو وفاق کے ساتھ ہر طریقے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک جذبہ ہے اس ملک کے ساتھ. اور ہمارا، میں آپ کو بتاؤں آپ کے فورم سے، ہمارے جو جڑت ہے اس ملک کے ساتھ وہ نظریاتی بنیادوں پہ ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہے. اور یہ نظریہ کسی دستاویز کا، کسی کانسٹیٹیوشن کا، کسی کاغذ کا، کسی باؤنڈری کا محتاج نہیں ہے، نہ ہے، نہ رہے گا. اور ہم اسی نظریے پہ قائم ہے اور ہمیں امید ہے کہ کانسٹیٹیوشن بھی مل جائے گا. اور اس کانسٹیٹیوشن میں بھی کیا ہوگا، 3 قومی اسمبلی میں آئیں گے، 3 سینٹ میں آئیں گے. لوگوں کے لائف سٹائل پہ تو اتنا فرق پڑنا نہیں ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. 18 لاکھ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹیکسیشن ہو جائے گی ان کے اوپر، بہت ساری جو ان کو اس وقت سبسڈائز چیزیں ہیں وہ سلسلہ رک جائے گا. 6 بندے اسلام آباد میں بیٹھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود جی بی کے لوگوں نے ایکسل کیا. 47 میں 3 یا 4 سکول تھے، آج 3000 کے قریب ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں گلگت بلتستان میں. اور 2 یونیورسٹیز ہیں، باقی سب کیمپسز ہیں. شاعرہ بلتستان، شاعرہ نگیل، اب شاعرہ سکردو، یہ جو شاعرہ کے کراکرم ہے سکردو کی طرف سڑک بن رہی ہے. جگہ جگہ کنیکٹیوٹی ہے. اور آج گلگت بلتستان کا ایک ایک بچہ، خاتون، طلبہ و طالبات پوری دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے، انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے ایکسل کیا. اگر کانسٹیٹیوشنل رائٹ ملنے سے قومی اسمبلی میں جا کے لائف سٹائل بدلتا تو کوہستان ہم سے بہت آگے جاتا. ان کو قومی اسمبلی میں ممبر بیٹھے ہوئے. جی. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا لائف سٹائل دیکھیں، قوموں کا لائف سٹائل جو ہے نا، وہ شعور کی بلندی سے، لٹریسی ریٹ سے، ویل پاور سے اور محنت سے بڑھتا ہے. اور یہ چاروں چیزیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے گلگت بلتستان کے لوگوں میں موجود ہے. انہوں نے ایکسل کیا ہے، آگے بڑھے ہیں. اور آج بھی نیشنل بیوروکریسی میں، ملٹری میں، جگہ جگہ آپ دیکھیں، پاکستان کے ہر ادارے میں گلگت بلتستان کا کوئی نہ کوئی محنتی جوان آپ کو ملے گا. یہ ہمارے لیے ایک ہوپ ہے. اور آخر میں اس پر جو کنکلوژن ہے، یہ پولیٹیکل جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو متاثر کیے بغیر پروویژنلی گلگت بلتستان کو امپاور کیا جا سکتا ہے. آپ کیا گیا ہے. ہاں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 1 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، آپ بھلے اس میں ہمارا تذکرہ نہ کریں جس میں آئینی شیری کا ہوتا ہے، لیکن وہ آرٹیکلز جس میں سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، NFC ہے، ارسا ہے، اور جو اٹانومس باڈیز ہیں پاکستان کے، ان کے اندر جی بی کو آپ کنڈیشنلی شامل کر کے یہ لکھ سکتے ہیں کہ ٹل دا سولوشن آف کشمیر گلگت بلتستان ول بی دا پروویژنل پروونس آف پاکستان. کل کو مسئلہ کشمیر حل ہوا تو اس دن فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کہاں پہ جانا. تو یہ آسانی ہے، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں. شاباش، بہت اچھا. اور آپ نے مطلب، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ناظرین اس سے کتنا سیکھیں گے، لیکن میں آپ کے اس مفصل جواب سے کم از کم گلگت بلتستان کی انتظامی، سیاسی اور وفاقی حیثیت سے بہرحال واقف ہو گیا. ایک آپ نے ذکر کیا اس میں لفظ فرقہ واریت کا، اور آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں سیکٹیرین ڈائیورسٹی ہے، لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہے. بالکل ہے. جی بی میں 12 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور بہت مختصر علاقہ ہے اس کے باوجود، اور وہاں مختلف مسالک کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک اور برا حوالہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب گلگت بلتستان کا نام سنتے ہیں تو جہاں بلند و بالا پہاڑ اور خوبصورت وادیاں اور ایک سیاحت ہمارے دماغ میں آتی ہے، جس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ فرقہ واریت کا بھی، شیعہ سنی فساد کا بھی ایک سلسلہ جڑ جاتا ہے. اور ہر سال کبھی 2-4 ہفتے ایسے گزرتے ہیں، یا 2-4 سالوں کے بعد ایک زمانہ آتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ جی کرفیو لگا ہوا ہے، روڈ بلاک ہیں، اور شیعہ سنی فساد کا کوئی خطرہ ہے. اور پھر چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو انڈیا اس مسئلے کو بہت اٹھاتا ہے، اچھالتا ہے، وہاں کے جو میڈیا کے ادارے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی
جو گلگت کا نام سن کر فرقہ واریت کو سوچتا ہے، زیادہ معلومات نہیں رکھتا، میرے جیسا ایک آدمی، اسے آپ کیا سمجھائیں گے کہ گلگت بلتستان میں فرقہ واریت کا پرابلم دراصل کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ڈائیورسٹیز تو ہیں، سیکٹرین بھی ہے، لنگوسٹک بھی ہے، ریجنل بھی ہے، زبانیں بھی بہت بولی جاتی ہیں، فرقوں کا بھی اقوام متحدہ ہے گلگت بلتستان، اور ریجنز بھی مختلف ہیں، پہاڑی سلسلے بھی مختلف ہیں، کوہ کراکرم ہے، کہیں پہ ہندو کش ہے، کہیں پہ وہ ہمالا ہے، جی تو وہاں کے ہر چیز میں ایک رنگا رنگی تو ہے، لیکن جب ہم اس کی روٹ کاز پہ جاتے ہیں تو یہ فرقواریت ہماری اپنی نہیں ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی اپنی نہیں ہے، صحیح، یہ انجیکٹ کی گئی ہے بیرونی طاقتوں نے، دشمنوں نے اس کو ہمارے لیے آج ایک فالٹ لائن بنا دی گئی ہے۔ بیسیکلی انقلاب ایران کے بعد جس طرح پاکستان بھر میں ایک ماحول اور مزاج چلا، اس کے کچھ امپیکٹ گلگت بلتستان میں بھی پڑے، اور آپ کو اندازہ ہے ایران کے انقلاب کا سب سے بہت زیادہ تکلیف کس انٹرنیشنل طاقت کو ہوگی اس زمانے میں، اور انہی طاقتوں نے گلگت بلتستان کا بھی ممکن ہے رخ کیا، اور وہاں پہ 70 کی دہائی سے کچھ ماحول بنایا، اور 80s میں جا کے وہاں قتل و غارت گری کرائی گئی، اور وہیں دشمن طاقتوں نے لشکر کشیاں کرائی گئی، اور جو 80 کی دہائی میں جو لوگ مارے گئے، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد یہ فرقہ واریت دو سمتوں سے آگے بڑھی، ایک تو انٹرنیشنل طاقتوں کا تھا، دوسرا اندر لڑائی سے لوگوں میں ریونج کا جذبہ پیدا ہوا، جو بچے جس کے سامنے باپ مارا گیا تھا اس کا ایک انتقام کا جذبہ تھا، آج وہ اس کو انتقام کو اندر سے نہیں پھینک سکتا ہے، وہ انتقام پہ انتقام، انتقام پہ انتقام، انتقام پہ انتقام، اور آج تک یہ سلسلہ چل پڑا، لیکن اس کے باوجود گلگت بلتستان کے تمام فرقوں میں آپس میں رشتے ہیں، آپس میں قومیں ایک ہیں، ان کے بھانجے ہیں، بابیاں ہیں، مائیں ہیں، دادیاں ہیں، مکس شادیاں ہوئی ہیں ماضی میں، اگر اتنا بڑا روٹ ہوتا تو ماضی میں یہ شادیاں ہی نہ ہوتی، رشتے ہیں، لیکن آج تک مختلف اوقات میں وہاں پہ اس فالٹ لائن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، اور میں آپ کی پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ اس فالٹ لائن کا فائدہ کسی طور پاکستان کو نہیں ہے، اس کا بینیفیشری نہ پاکستان ہے نہ ہم ہیں، اس کا بینیفیشری دشمن ہے، ہمارا بھی پاکستان کا بھی، انہوں نے کچھ شرپسندوں کو دونوں طرف سے ہوا دی، کچھ شرپسندوں کو پرووک کیا، اور ان کے نتیجے میں وہاں پہ کئی دفعہ قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا، اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں 1970 سے لے کر آج تک بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے 1400 سے زائد لوگ سخت کے نام پہ قتل کیے گئے، صرف جی بی میں دونوں اطراف سے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے وہاں پہ امن پریویل ہوا تھا، امن آیا تھا، ترقی آئی تھی، خوشحالی آئی تھی، پھر گزشتہ دنوں ایک بہت افسوسناک قاضی نثار صاحب اٹیمپٹ ہوا، اللہ نے اس کو بچایا، اور اس نے بھی بڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، میچورٹی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ میرے پر حملہ آور شیعہ نہیں، ہاں اس نے کہا کہ کوئی ہو سکتا ہے، اور خطے کو امن کی طرف لے کے گیا، میں تو اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح سب کو یہ رول پلے کرنا چاہیے، اور ایک حرارت میں نے جی بی کی یوتھ میں دیکھی ہے، ٹمپریچر دیکھی ہے کہ پہلی والی یوتھ نہیں ہے، یہ یوتھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن گلگت بلتستان کی یوتھ میں میجارٹی میں یہ شعور آ چکا ہے کہ یہ لڑائی ہمارے فائدے کی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے یہ لڑیں گے تو 6 مہینے کرفیو ہوگا، اکنامک ایکٹیویٹیز ختم، ٹوریزم ختم، سڑکیں سب کی بند، ہاسپٹل سب کے بند، سکول سب کے بند، نقصان ایک کا تو نہیں ہے، اب اس مشترکہ نقصان پہ سوچنے لگے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرتے، اسی لیے یہ مذہبی اکابر سے بھی بعض دفعہ نوجوان ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ڈی ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اور ہم اس وقت یہیں نوجوانوں کے بیچ میں جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں 2009 سے، کبھی آپ کا مذہب کا فرقے کا نہیں پوچھا میں نے، کبھی میں نے آپ کے علاقے کا نہیں پوچھا کدھر سے، کبھی قوم کا نہیں پوچھا، ہم تو اس زمانے سے یہی اپروچ رکھتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے گلگت بلتستان کے نوجوان ہیں جنہوں نے 22 سال ہمارے ساتھ سفر کیا ہے، وہ آج کیسے ممکن ہے کہ اس خطے کو جلتا ہوا دیکھیں گے، ایک مشترکہ کاوش ہے، انشاءاللہ گلگت بلتستان پروگریس کرے گا، اور یہ فرقہ وارانہ جو دشمنوں کی سازشیں ہیں ان کو بدترین شکست ہوگی، اور وہاں کے لوگ پھلیں گے پھولیں گے، اور میں اس حوالے سے بہت پر امید ہوں کہ کل کا گلگت بلتستان بہت شاندار، خوبصورت اور معاشی استحکام رکھنے والا علاقہ ہے۔ انشاءاللہ آپ نے بہت وضاحت سے گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ تنازع کی
جو تاریخ ہے وہ بیان کی ہے، اور یہ خوشائند بات ہے کہ جی بی کے نوجوان اب اس حوالے سے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ فرقہ وارانہ تنازع کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا وکٹم وہ خود ہوں گے، ان کا اپنا خطہ ہوگا۔ فراق صاحب، ایک اہم موضوع سی پیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جی بی دنیا کی چھت ہے، دنیا میں صاف پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ وہ انٹارکٹیکا کے بعد ہمارے گلگت بلتستان میں ہے۔ سی پیک ایک معاشی منصوبہ ہے، ٹرک چلیں گے، ٹرین چلے گی، ماحولیاتی تبدیلیاں آئیں گی۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا پورا پاکستان کر رہا ہے۔ ہم دنیا میں ان 5 ممالک میں ہیں جنہیں ماحولیاتی اور قدرتی آفات سے تباہی کا خدشہ لاحق ہے، اور سب سے سینسٹیو، سب سے حساس علاقہ جی بی ہے۔ جی بی کے لوگ اس معاشی ایکٹیویٹی کو جو کہ سی پیک کے نام پر ہو رہی ہے، اور اس انوائرمنٹل تبدیلی کو جو کہ قدرت کی طرف سے ہو رہی ہے، کس طرح ملا کر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سپیک کی آپ نے بات کی ہے، اس کو ہم گیم چینجر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جس نے تقدیر بدلنا ہے ہمارا ملک کا۔ چائنا کے ساتھ ہمارا ایک روابط ہے اور انٹرسٹ، جس طرح گلوبل پارز آپس میں 2 بلاکس میں بٹی ہوئی ہے، ان بلاکس کا بہت بڑا کمپوننٹ گلگت بلتستان ہے، اور گلگت بلتستان کو بیچ سے نکالو پھر یہ عالمی بلاکس کی چکر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ریلیونسی تو گلوبل ہماری اب بھی ہے، تو سپیک وہاں پہ بننے جا رہا ہے۔ سپیک کی ثمرات اب تک ہمیں نہیں ملے، جو ثمرات ملنے چاہیے تھے اس کا اب تک نعرہ لگایا گیا، گراؤنڈ پہ تو کوئی ہمیں نظر وہاں پہ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اب تک صرف سلوگن ہے، سپیک سپیک سننے میں آ رہا ہے، کوئی گراؤنڈ میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن مستقبل میں ویسے بھی گلگت بلتستان میں انوائرمنٹل تھریٹس سپیک کے علاوہ بھی ہیں۔ 13,000 گلیشیئرز ہیں وہاں پہ، گلوف برسٹ ہوتا ہے وہاں پہ، گلیشیئر پھٹ جاتے ہیں وہاں پہ، بادل پھٹ جاتے ہیں وہاں پہ، فلش فلڈز آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں کیا ہوا، ہمیں کلائمیٹ چینج کا شدید قسم کا سامنا ہے اور خطرات ہیں وہاں پہ، کچھ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم اللہ پہ ڈالتے ہیں، کرتے ہیں اپنی کوتاہیاں خود ہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا جنگل کاٹو، یہ تو نہیں کہا نا آبی گزرگاہوں پہ اپنے پلازے بناؤ، گھر بناؤ، پانی کا رستہ روکو۔ ہم خود روکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے منظور تھا۔ اللہ نے قانون وضع کیا ہے، ہماری کوتاہیاں اس میں شامل ہیں بنیادی طور پر، اور یہ انوائرمنٹل تھریٹس ہمیں آلریڈی ہیں۔ لیکن سپیک کے بعد بھی دیکھیں، ہم نے کچھ احتیاطی تدابیر کے لیے ہم نے مشاورت وہ تجاویز بھی دی ہے، اور ہم نے اعلیٰ حکام کو بتایا بھی ہے۔ اب یہاں سے ٹرک شرک گزریں گے تو ایک ماحولیاتی امپیکٹ تو پڑے گا، ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا متبادل کیا ہے، اس کو ہم نے کیسے روکنا؟ وہاں پہ اکنامک زون بنیں گے، انڈسٹریل زون بنیں گے، تو ہم نے وفاقی حکومت کو یہ کہا کہ جب بنیں گے تو آپ ایکو اکنامک زون بنائیں، ایکو انڈسٹریل زون بنائیں، ماحول جو گرین، ہاں، آپ ماحول کو پروٹیکٹ کر کے بنائیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ کمٹ کیا ہے کہ ہم جو زون بنائیں گے وہ ایکو اکنامک بنائیں گے، جس کو ماحول کو تحفظ دیا جائے گا، لیکن پھر بھی خطرات موجود ہیں۔ تو ہم حکومتوں کے ساتھ عوامی سطح پہ مل کے کوشش کریں گے کہ سی پیک تو بہت لارجر انٹرسٹ ہے نا، تو باقی ماحول کو بہتر بنانے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جب کارگل کی جنگ چل رہی تھی تب میں چھوٹا تھا، لیکن وہ جذبہ جنگ کی وجہ سے، ابھی ہم نے مئی میں جنگ دیکھی ہے، تو 5 مئی 2025 کا پاکستان اور ہے، 11 مئی 2025 کا پاکستان بالکل اور ہے، ساری دنیا سمجھتی ہے۔ کارگل کی جنگ کا جو فرنٹ لائن ہے وہ NLI ہے، ناردرن لائٹ انفینٹری ہے، گلگت بلتستان ہے۔ ہم حوالدار لالک جان کو کیسے بھول سکتے ہیں، کیپٹن کرنل شیر خان کا ذکر کیسے ہم فراموش کر سکتے ہیں۔ تو جی بی کے لوگوں پر کیا سوشو پولیٹیکل اثر تھا کارگل کی لڑائی کا، اور کارگل آپ لوگوں کے کتنا قریب ہے؟ دیکھیں، کارگل کے ساتھ ہماری ثقافتی اور لسانی اور شجرے کا تعلق ہے۔ کرگل میں جو لوگ رہتے ہیں، اس طرف گانچے اور سکردو میں رہنے والے لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں، بیچ میں بارڈر کی لائن ہے، باقی لوگ تو آپس میں رشتہ دار ہیں، بچھڑے خاندان ہیں، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں۔ آج تک ان کا دکھ بھی ہم اس پر بھی مرہم نہیں رکھ سکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرگل کی جو جنگ تھی اس میں بالکل ناردرن لائٹ انفینٹری فرنٹ پہ تھی، اس میں میرا چچا شہید ہوا ہے، میرے 2 بھائی اس میں لڑ رہے تھے، آرمی میں تھے، وہ NLI میں تھے۔ تو ہم نے وہاں شہداء کو لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، غازیوں کو دیکھا ہے۔ یہ جنگ آج کی جنگ نہیں تھی، رافیل کی جنگ نہیں تھی، اور اس طرح کے ویل اکیوپ جنگ نہیں تھی، اور اس میں پرسپشن یہ بھی تھا کہ یہ کوئی مجاہدین ہے، اس لیے ان کو ایکوپمنٹ بھی پراپر نہیں پہنچا سکے، راشن بھی پراپر نہیں پہنچا سکے۔ لیکن اس کے باوجود میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ناردرن لائٹ انفینٹری کو، کہ جس نے جس دیدہ دلیری کے ساتھ، جرات کے ساتھ
ہندوستان کے کرگل میں شکست دی ہے میرے حساب سے. یہاں سے پکڑے. یہاں سے وہ میرے حساب سے شکست دی ہے. جنرل ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے پکڑا تھا انہوں نے. اور شکست دی ہے اور انہوں نے شکست تسلیم بھی کیا ہے. لڑائی کی شروع ہم نے کیا تھا, انہوں نے تو نہیں کیا تھا. ہماری طرف سے لڑائی شروع ہوئی تھی. تو بعد میں ہوا ایسے کہ گلگت بلتستان کے سینکڑوں شہدا اور کچھ لوگ مسنگ ہیں. کوئی لوگ انڈیا کی جیلوں میں تھے اس وقت, پکڑے گئے تھے. لیکن گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے یہ جنگ لڑی ہے. اور اس طرح کی کئی جنگ اس ملک کے لڑے. آپ لالک جان کی بات کر رہے ہیں جس نے سینے پہ گولی کھائی, نشان حیدر ہے. میجر عبدالوہاب شہید ہے جس نے پتہ ہے جس نے واقعہ میں اس کی ڈیوٹی تھی میجر عبدالوہاب شہید کی, اور اس نے اپنے بیوی سے وصیت لکھ کے والنٹیئرلی درخواست دے کے جنگ پہ گیا تھا. اس کی وہاں ڈیوٹی نہیں تھی کرگل. اور اس نے جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن تھا, ایک تسبیح تھی, اور ماتھے پہ اس نے شہادت لکھا تھا. اور وہ واپس نہیں آیا. جو تحریر کیا تھا وہیں پہ, اور بیوی کو کہا تھا کہ میرا ابھی واپس نہیں آنا ہے, انتظار نہیں کر. یہ جذبہ کہاں ہو سکتا ہے یار؟ یہ جذبہ اتنا بڑا جذبہ ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. اور اس جذبے کی وارث گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, وہاں کے شہدا ہیں اور آج بھی ہیں. کیا لوگوں کی بات کرنے سے فرق نہیں پڑتا؟ میں یہ کہوں گا کہ آج جس بنیاد مرصوص کی آپ بات کرتے ہیں آپریشن کی, جس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوائن ایکٹیویٹی تھی, ڈیوائن مداخلت تھی, ڈیوائن مداخلت نظر آ رہی تھی اس میں, اور بالکل غیبی مدد نظر آ رہی تھی مجھے تو. اور جس طرح کم ٹائم فریم کے اندر پوری دنیا کو ٹیبل پہ لانے پہ مجبور کیا, پورے سفارتی محاذ کو آسمان پہ لے کے گیا, اس ملک کے مرال کو آسمان پہ بلندیوں تک لے کے گیا. اور میں تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو, اس کی جرنیلوں کو, اس کے سپاہیوں کو, اس کے صوبداروں کو, میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کو جنہوں نے رافیل کو ایسا فیل کر دیا کہ تاریخ ان کو یاد رکھے گی, میں تو ہر روز یاد دلا. میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ہمارے سینے چوڑے ہو گئے ہمارے. تو آج اس قوم کا جو مرال ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جو سفارتی محاذ کھل گیا ہے, جو دنیا ہمارے طرف آ رہی ہے اٹریکٹ ہو کے, اس سے فائدہ اٹھا کر معاشی اور سیاسی استحکام کی طرف اس ملک کو لے کے جانا چاہیے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے اس ملک میں, سیاسی مکالمہ ہونا چاہیے اس ملک میں. آپ جو سیاسی جماعتیں ہیں, کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ باہر ہیں, لیکن ہیں تو پاکستان کے. غلط فہمیاں ہیں نا بیچ میں. جی, آپ سب سے بات کریں, آپ کا سینہ چوڑا کریں, آپ بڑے دل کے ساتھ ان کو لے کے آپ اس مکالمے کے ذریعے آگے بڑھیں. تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسے ٹرننگ پوائنٹ پہ ہم ہیں کہ اگر ہم سیاسی فضا کو ٹھیک کریں تو اس وقت پاکستان دنیا کا ٹائگر بن سکتا ہے. سچی بات. ہمارے لوگ پاکستان کے سارے صوبوں سے سیاحت پر جاتے ہیں. جی بھی بلتستان کہتے ہیں کہ پاکستان کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں کرائم ریٹ 0 ہے, اور جی بی کی خاتون امپاورڈ ہے. آپ نے بھی ذکر بھی کیا. کیا وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے سماجی ساخت پاکستان کے باقی تمام صوبوں کی سماجی ساخت سے مختلف ہے, جبکہ وہاں اتنی ڈائیورسٹی ہے, اتنا تنوع ہے؟ کیا وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کا نوجوان, وہ خاتون ہو مرد ہو, ہمیں پاکستان میں کہیں پہ بھی نظر آئے, اس کا اخلاق, اس کا کنڈکٹ, اس کا اٹھک بیٹھک باقی پاکستانیوں سے کہیں زیادہ میچور, کہیں زیادہ سمجھدار اور کہیں زیادہ بااخلاق نظر آتا ہے. وہ جبکہ آپ پیریفری پہ رہے ہیں, آپ دور دراز مارجنلائزڈ علاقوں میں شمار ہوتے ہیں, وہ کیا چیز ہے جو گلگت بلتستان کے یوتھ کو پاکستان کی باقی یوتھ سے ڈیفرنٹ کرتی؟ دیکھیے, یہ ہمارا سب سے بڑا حوالہ ہے. جس دن ہم اس ریفرنس کو کھو دیں گے نا, میں سمجھتا ہوں کہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. آج جو جی بی کی یوتھ کا ایک ریفرنس ہے, جہاں بھی جاتے ہیں مہمان نواز, بااخلاق, باادب, دلیر لوگ, اچھے لوگ, یہ جو ہمارا نیریٹو ہمارے حوالے سے بنا ہے نا, میں گزارش کروں گا آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے میرے نوجوان جہاں جہاں سن رہے ہیں, خدا را اس حوالے کو کھونے مت دو, اس حوالے کو کھونے مت دو. یہ بہت بڑا حوالہ ہے. ہماری تربیت اس طرح ہوئی ہے. ہم گلگت بلتستان کے لوگ پہاڑی لوگ تھے, مخلص لوگ تھے, سنسیئر لوگ تھے. وہ منور رانا کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, تمہارے شہر میں میت کو بھی کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. واہ واہ, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. تو ہم تو اس تربیت کے لوگ تھے. شہروں میں آ گئے, شہروں میں کھو گئے. امپلائمنٹ کا ایشو تھا وہاں پہ, تعلیم کا ایشو تھا, بڑے ادارے نہیں تھے. آج ایک ایوولوشن ہے, ادارے بن رہے ہیں لیکن ناکافی ہے. تو ہمارے بچوں کو دور دراز کے شہروں کے دھکے کھانے پہ, اور ان دھکے نہیں ہیں, ان سے سیکھا. آج ساری سہولیات گلگت میں ہوتے, ہم کیا سیکھتے ہیں؟ میں تو پنجاب کے بچے کے ساتھ, بلوچ بچے کے ساتھ, سندھ کے بچے کے ساتھ, کشمیر کے بچے کے ساتھ بیٹھوں گا, نوجوان کے ساتھ, تو میں سیکھوں گا, لرن کروں گا. تو اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. ایک تمہارا اچھا رویہ پہلے سے تھا, تربیت یافتہ تھے,
جب ان کے ساتھ اور گل مل گئے تو ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور ہم نہیں بھولتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے سے آ کے اساتذہ نے ہمیں قلم پکڑنے کا گلگت بلتستان میں ابتدائی انہوں نے سلیقہ سکھایا. ابتدائی استاد یہاں کے تھے. ہم نہیں بھول سکتے ہیں کہ پنجاب بڑا سینہ رکھ کے ہمیں اپنے دل میں رکھتا ہے. ہم نہیں بھولتے ہیں کہ کراچی کی سخاوت کو. ہم نہیں بھولتے ہیں پنجاب کی وہ فیاضی کو. ہم نہیں بھولتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کی اپنائیت کو. ہم نہیں بھولتے ہیں اپنے بلوچ اور سندھ کے بھائیوں کو جو کمپیشن اور محبت سے ہمیں پیش آتے ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس ملک میں ایک گلدستے کی طور پر ہیں اور مختلف قومیں علاقے صوبے اس کی مختلف پھول ہے جس کو ہم ایسسٹنٹ ٹیک اپ کرنا ہے اور اس معاشرے کو گلدستے کو پھولوں سے معطر کرنا ہے. تو ہمارے تو خمیر ہی الگ ہے لیکن ان کے ساتھ گل مل کے ہم نے بہت اور کچھ سیکھا ہے. تو میں تو یہی گزارش کروں گا کہ گلگت بلتستان کا جو یوتھ جہاں جہاں بھی ہے وہ اس حوالے کو کھونے مت دے. اپنے عمل کردار اور اخلاق سے مزید اس ریفرنس کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنائے. آخری سوال وہ یہ کہ یہاں سے لوگ سیاحت پہ جاتے ہیں جی بی میں ہر سال گرمیوں کے موسم میں خزاں کے موسم میں اور کچھ میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں ہماری کچھ ریت روایت اچھی نہیں ہے. ہمیں کچھ زیادہ جیسے ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ ہمیں ماں کی گود سے سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے. شاید ہمارے یہاں اب وہ جدیدیت آ گئی ہے یا انٹرنیٹ آ گیا ہے یا موبائل فون آ گیا ہے خاندان میں رابطہ ٹوٹ سا گیا ہے. تو ہمارے لڑکے پنجاب کے وہاں جاتے ہیں غل گپاڑا کرتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بطور خاص مجھے کہا ہے کہ آپ نے فیض اللہ فراق سے یہ پوچھنا ہے کہ کہیں ہمارے لوگوں کے غل گپاڑے سے جو سیاحت کے نام پر ہم لوگ آپ کے علاقے میں جا کر کرتے ہیں وہ گرافٹیاں لکھتے ہیں اپنا نام لکھتے ہیں فلانا فرام خوشاب فلانا فرام ریاڑی اپنا یہ فرام وہ تو آپ ہمارے لوگوں کو جو آپ کے علاقے کی سیر سپاٹے پر جاتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم موسٹ ویلکم ہے آئے کہ انسان ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں بہت سارے. اور گلگت بلتستان ایک ڈیزاسٹریس علاقہ ہے. آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں سیلاب سے مختلف حوالوں سے بہت سارے لوگ بیچارے بے گناہ موت کی وادی میں چلے گئے. تو وہ وہاں گھومنے آئے تھے زندگی جینے آئے تھے. جی ایک پورا خاندان 16-17 لوگ تھے بہت سارے جگہ جگہ پہ. تو کچھ کوتاہیاں ادھر بھی لوگوں سے ہو گئی ہوں گی کچھ ان سے بھی ہوتی ہیں. ایک ہی پاکستان ہے. اب میں کراچی میں جا کے یا اسلام آباد میں جا کے ملتان میں جا کے میرے ساتھ بھی کوئی مسشیپ ہوتا ہے تو وہ پوری قوم کا قصور نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جی تو ہر جگہ میں ہوتے ہیں لیکن یہاں سے آنے والے لوگ بھی بہت سارے اچھے لوگ آتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ آ کے ماحول کو بھی اور کچرا کو بھی خیال نہیں رکھتے ہیں ماحول کا بھی. اور خاص کر جو بھی ٹورسٹ وہاں جاتا ہے نا پہلے گلگت بلتستان کا کلچر ثقافت اور ٹریڈیشن کو پڑھ کے جانا چاہیے تاکہ وہاں ان کے کلچر کے مطابق آگے بڑھے. اب ہمارے وہاں پہ کمرشلزم آ رہا ہے آہستہ آہستہ وہ بڑا نقصان دہ ہے کیونکہ آپ کمرشلزم کے لیے کسی ٹورسٹ کا نقصان کریں گے تو یہ نہیں آنا چاہیے. باقی یہاں سے آنے والے لوگوں کو بھی یہاں کلچر پڑھ کے آنا چاہیے معلومات لے کے آنا چاہیے اور وہاں کے ماحول کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے صفائی کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے. اور پتھروں پہ دیگر جگہوں پہ جو لکھت پڑھت ہوتی ہے ان کی اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے. عاصم دیہڑی سلم کراچی سے کیا فائدہ ہوگا اس کا. تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ فیض اللہ فراق. جزاک اللہ. آپ نے مدعو کیا اور بہت ساری پرانی یادوں کو جو دریچوں سے ہمیں ناسٹالجک کر دیا. آپ کا بہت شکریہ. امید ہے یہ سلسلہ آپ ہمارے ساتھ جاری رکھیں گے اور ہمیں دوبارہ ملنے کے لیے وقت دیں گے. چلا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.